आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जदीद नज़्म। जदीद नज़्म का जो सवाल है वो बीए में भी है, एमए के कोर्स में भी है, और आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। नज़्म और जदीद नज़्म, इन दोनों में क्या फ़र्क है, या नज़्म क्या होती है, जदीद नज़्म क्या होती है, आपको इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक चीज़, नॉर्मल चीज़ ये है कि नज़्म तो नज़्म है, लेकिन जदीद नज़्म क्या होती है। जदीद जिसके मानी है नया, जदीद का अपोज़िट यानी कि उसका मुतज़ाद होता है कदीम। जदीद के मानी है नया, कदीम के मानी है पुराना। जदीद नज़्म यानी नई नज़्म। पुरानी नज़्म जो चली आ रही है, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। नज़्म 3 टाइप की होती है, इसकी 3 किस्में होती है। आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म और नज़्म मुअर्रा। इसके अलावा एक नसरी नज़्म भी आती है, लेकिन नसरी नज़्म को वो अहमियत अभी हासिल नहीं हुई है जो आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म और नज़्म मुअर्रा को हासिल हुई है। ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, और थोड़ा इसे मुख्तसर या यूँ कहे कि आसान करके बताने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले पूरी वीडियो को सुने, उसके बाद इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में या कहीं भी जहाँ आप उतारना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख ले। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। नज़्म के लुग़वी मानी लड़ी में मोती पिरोने या यकजा करने के हैं। यकजा करना यानी एक जगह उसको जमा करना। हम लड़ी में किस तरह से एक मोती को पिरोते हैं या एक लड़ी के अंदर बहुत सारे मोतियों को पिरोते हैं, उसी तरह नज़्म के अंदर हम एक ही उन्वान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं। नज़्म और गज़ल में बेसिक फ़र्क हमें सबसे बड़ा यही नज़र आता है कि नज़्म के अंदर हम किसी एक उन्वान को ही तफ़सील के साथ लिखते हैं, जबकि गज़ल के अंदर हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही उन्वान पेश करें, 2, 3 या 2 से ज़्यादा जितने भी शायर चाहता है उन्वान को या टॉपिक्स को पेश कर सकता है। तो नज़्म के जो लुग़वी मानी है वो है लड़ी में मोती को पिरोने के, यानी जो शायर है वो जिस भी मौजू पर, जिस भी टॉपिक पर इज़हार ख़याल कर रहा है उसे तसलसल के साथ पेश करे। तसलसल मतलब कंटिन्यूटी के साथ पेश करे। अहदे हाजिर में उर्दू शायरी में गज़ल के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें मशहूर सिन्फ़ नज़र आती है वो नज़्म ही है, क्योंकि नज़्म के अंदर बहुत सारी असनाफ़ शायरी होती है। नज़्म के अंदर जैसे आप देखिए कि मरसिया भी नज़्म की असनाफ़ में आता है। इसके अलावा मसनवी भी नज़्म के असनाफ़ में, कसीदा है, यानी शायरी की जो सिन्फ़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें किस में आती है, नज़्म के अंदर ही आती है। नज़्म में किसी मखसूस फ़िक्र ख़याल की रंगारंगी जैसे मसाइल की कोई पाबंदी नहीं है, यानी इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप इस टॉपिक को पेश कर सकते हैं और इसको नहीं, बल्कि आपको जिस टॉपिक को पेश करना है, आप जिस भी टॉपिक पर चाहे नज़्म को लिख सकते हैं। कुली कुतुब शाह से लेकर दौरे जदीद तक, यानी आज का दौर जो चल रहा है, दौरे जदीद, अभी तक नज़्म की बहुत सारी हमें मिसालें मिलती है, नज़्म के बहुत सारे शायर मिलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये पस मंज़र जानेंगे कि जब 1857 की लड़ाई हुई
اس کے بعد ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی، اور پورے ہندوستان پر کس کی حکومت قائم ہو گئی؟ انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریز جب آئے، یعنی ہندوستان جب وہ آئے، تو ان کا نیا نظام تھا، نئے ان کے قانون تھے، نئے ان کے نیم تھے، اور ان کی سیاست بھی الگ تھی۔ سماجی اور معاشرتی جو سوچ تھی نا، وہ بھی انگریزوں کی الگ تھی، اور یہ سوچ ہندوستان کے لوگوں سے بالکل ہٹ کر تھی۔ اس طرح اب ادب زندگی میں نئے حالات پیدا ہو گئے، یعنی ادب کا جو حال چل رہا تھا مغلیہ سلطنت تک، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ بہادر شاہ ظفر جو رہے ہیں، تو اب جو ان کا چراغ ختم ہو گیا، ان کے جو دور چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور جو نئے حالات تھے، نئی نئی چیزیں تھے، وہ جنم لے رہی تھی۔ جب نئے حالات پیدا ہوئے تو نئے احساسات بھی آئے، لوگوں نے نئی طرح سے سوچنے کی کوشش بھی کی، نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوئے اور نئے معاملات بھی پیش آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے اندر نئے معاشرے کی بنیاد قائم ہوئی، یعنی ایک نیا معاشرہ، ایک نیا طبقہ پیدا ہوا۔ اب جب یہ تبدیلی آئی، جب یہ چینجز آئے، تو ایک سب سے بڑی اہم تبدیلی جو تھی نا، وہ ادب کے اندر تھی، یعنی ایک زبان کے اندر بھی بہت تبدیلی آئی، کیونکہ اردو جسے پہلے ہندوستانی زبان کا درجہ حاصل تھا، ہندوستانی زبان کا درجہ حاصل تھا، اور اس پر انگریزی زبان کے جو اثرات تھے وہ دھیرے دھیرے آنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ احساس عام ہونے لگا کہ مغربی ادب کے سامنے ہمارا جو ادب ہے، یعنی جو اردو ادب ہے، وہ بالکل ناکارہ ہے۔ یا ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے کی جو غزلیں تھی، جس کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو گئی تھی، یا ہم ایک طرح سے کچھ کمی اسے کہہ سکتے ہیں، جیسے ہماری شاعری میں بہت سے ایسی صنعتوں کا استعمال ہونے لگا جو شاعری کے لیے اچھی نہیں تھی۔ جیسے جب ہم دبستان لکھنؤ کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری برائیاں، بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں مبالغہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور جو مرد ہے وہ عورتوں کی زبان میں شاعری کرنے لگے ہیں، یا جو غزل ہے وہ صرف حسن و عشق و محبت تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ جب غزل کی اس حالت کو ہمارے بہت سارے علماء رہے ہیں، یا یہ کہے کہ ہمارے بہت سے ایسے شاعر رہے ہیں جنہوں نے اس پر نگاہ ڈالی، ایک اہم نام سر سید کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ سر سید وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اردو شعر و ادب پر ناقدانہ نظر ڈالی۔ ناقدانہ کا مطلب ہوتا ہے، یا ناقد کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو کھرے یا کھوٹے میں پرکھ کرے، جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے۔ سر سید نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جو شاعری ہے اسے جھوٹ اور مبالغے سے نجات دلائی جائے۔ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بات کو بہت زیادہ یا حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ تو سر سید کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ شاعری جو ہو وہ بالکل نیچرل ہو، ایسی ہو جس سے کہ لوگوں کو کچھ پیغام ملے، کوئی مقصد ان کا پورا ہو۔ ان کی یہ بات حالی اور آزاد جیسے اہل قلم پر لگی، یا ان کے دل پر بیٹھی۔ حالی جب آزاد نے دونوں نے یہ بات سنی تو ان کو لگا کہ سر سید جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور حالی اور آزاد بھی یہ چاہتے تھے کہ شاعری جو ایک جھوٹ کی پوٹ بن کے رہ گیا ہے، یا ایک مبالغہ بن کے رہ گیا ہے، یا حسن و عشق کے اوپر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے، اسے چینج کرنا چاہیے، یا اسے تھوڑا نیچرل بنانا چاہیے، یا اسے ایسا بنانا چاہیے جسے پڑھ کر لوگوں کو کوئی نہ کوئی سبق ملے۔ 1874 میں لاہور کے اندر محمد حسین آزاد کی کوششوں سے اور تعاون سے، یعنی حالی اور آزاد کی کوششوں سے ایک مشاعرہ قائم ہوا۔ حالی اور آزاد نے اس مشاعرے میں یہ کیا کہ وہاں لوگوں کو یا شاعروں کو ایک ایک موضوع دیا جاتا تھا، ایک ایک عنوان دیا جاتا تھا
کہ آپ اس کے اوپر نظمیں لکھ کر لائیں اور پڑھیں۔ جب اس چیز کی شروعات ہوئی، یعنی ان مشاعروں کے اندر الگ الگ عنوان کے اوپر، الگ الگ ٹاپک کے اوپر لوگوں نے شاعریاں پڑھی، تو یہ جدید نظم کہلائی، یعنی ایک نئی نظم کی یہاں سے اس کہہ سکتے ہیں کہ اس دور سے 1874 سے ایک بنیاد ڈلی ہے نئی نظم کی۔ اب جدید نظم کے تصورات میں کن کن لوگوں نے اپنا حصہ لیا ہے، کن کن لوگوں نے کام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے نام آتا ہے وہ ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے نثر بھی لکھی ہے، شاعری بھی کی ہے، اور ان کی جو اہم کتابیں ہیں نثر کے اندر وہ ہے آب حیات، نیرنگ خیال اور دربار اکبری۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید شعری رجحانات کے فروغ کے اندر حصہ لیا، یعنی جو جدید شاعری تھی اس کو آگے سے آگے انہوں نے بڑھایا ہے اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ آزاد نے جو نظمیں لکھی ہے اس کے اندر بہت ہی آسان یا یہ کہے کہ بہت ہی سادہ زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری کے 2 مجموعے نظم دل افروز اور نظم آزاد بھی شائع ہو چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں۔ آزاد کی 2 مثنوی یا جو مثنویاں ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ ہے موسم با صبح امید، موسم با شب قدر اور حب وطن۔ پہلا نام تو ہم نے پڑھا محمد حسین آزاد کا، دوسرا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ آزاد نظم کے بعد جدید نظم کے تصورات میں ایک تو لیا تھا حصہ آزاد نے، دوسرا لیا مولانا الطاف حسین حالی نے۔ حالی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے انجمن پنجاب کے جو مشاعرے ہوتے تھے اس کے اندر بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ بہت ساری نظمیں انہوں نے اس مشاعرے کے اندر پڑھی ہے۔ جب ہم اسٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں، شروعات میں دیکھتے ہیں، تو حالی ایک ایسے انسان تھے جو سر سید کے ہمیں تھوڑے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ سر سید نے ہماری قوم کے لیے، ادب کے لیے اتنا کام کیا ہے، تو حالی نے ان کا اثر قبول کیا اور ان کے اثر کو دل کی گہرائیوں تک قبول بھی کیا۔ سر سید کا اثر یا سر سید تحریک کا اثر حالی پر اتنا ہوا کہ حالی نے اپنی شاعری کو صرف مقصدیت کا قائل بنایا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حالی نے سر سید کے کہنے پر ہی مسدس مد و جزر اسلام لکھی تھی۔ یہ کتاب 1879 کے اندر مکمل ہوئی۔ اس کتاب کے اندر یعنی مسدس حالی کے اندر ہمیں قومی شعور نظر آتا ہے، اور قوم کی حالت زار یا قوم کی پہلے کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہو گئی ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ حالی کی جو نظمیں ہیں وہ ہے مناجات بیوہ۔ مناجات ہوتے ہیں دکھ، یعنی بیوہ کے دکھ، چپ کی داد قابل ذکر ہے، برکھارت، نشاط امید، حب وطن اور مناظر رحم و انصاف بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ حالی کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے تمام ادبی سرمایے کی چھان بین کی اور اسے اپنے عہد سے آہنگ کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر انہوں نے اردو کے تمام قدیم اصناف سخن کا اثر نو جائزہ لیا، یعنی مقدمہ شعر و شاعری ایک ایسی کتاب ہم کہہ سکتے ہیں جس سے اردو تنقید کی بنیاد پڑی ہے، اور جس کے اندر شاعری کے اصولوں کو حالی نے بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ حالی کے بعد تیسرا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی کا۔ اکبر الہ آبادی جو تھے وہ پوری زندگی سر سید کی مخالفت ہی کرتے رہے، اور انہوں نے سر سید تحریک کی جم کر مخالفت کی۔ اکبر کا نام حالی کے ہم عصروں میں آتا ہے۔ اب اکبر ایک ایسے انسان تھے، اکبر ایک ایسے شاعر تھے جو قدامت کے پرستار
تھے. قدامت مطلب پرانے زمانے کے، جس کو اپنا زمانہ پسند آتا ہے، اپنا ادب پسند آتا ہے، تو یہ قدامت کے پرستار تھے. لیکن قدامت کے پرستار یعنی پرانے زمانے کی تعریف کرتے ہوئے بھی جدید شاعری کے علمبردار تھے. یعنی پرانی چیزوں کو تو پسند کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نئی شاعری آ رہی تھی اس کا بھی اکبر ویلکم کر رہے تھے. اکبر نے اردو شاعری میں ایک نیا رنگ پیدا کیا جسے ہم اچھوتا رنگ کہتے ہیں. بدلتی ہوئی زندگی کا شعور تو اکبر کے پاس تھا، لیکن بدلتی ہوئی زندگی کا وہ ساتھ نہیں دے سکے. اور ہمیشہ اکبر کیا کیے کہ وہ نکتہ چینی کرتے رہے، یعنی کسی نہ کسی بات میں، کسی نہ کسی چیز میں وہ نکتہ چینی کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ اکبر کی جو نظمیں ہیں اس کے اندر ہمیں ایک طنز کا پہلو ملتا ہے. طنز یعنی تانا، طنز کا پہلو ملتا ہے، اور اس طنز نے ان کی شاعری میں ایک نئی جو دنیا ہے وہ پیدا کر دی ہے. اکبر نے جو کہا ہے وہ شدت اور شوق سے کہا. ان سب پہلوؤں نے مل کر اکبر کی شاعری کو جدید بنا دیا ہے. اب دیکھیے کہ اکبر کی شاعری کا ایک نمونہ یہاں دے رکھا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں. لکھنا پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، یعنی پہلے ہم قلم سے لکھا کرتے تھے، اب ٹائپنگ کے ذریعے لکھا جاتا ہے. پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، پہلے ہینڈ پمپ سے یا کنویں سے پانی کو نکالا جاتا تھا، پیا جاتا تھا، لیکن اب پانی پینا پڑ رہا ہے پائپ کا. پیٹ چلتا ہے آنکھ روتی ہے، شاہ ایڈورڈ کی دہائی ہے. اب ان مصروں کے اندر، اس پورے ایک 4 مصرے کے اندر یا بند کے اندر ہمیں ایک طنز نظر آتا ہے جو نئے زمانے کے اوپر ہے. پہلا نام ہم نے پڑھا محمد حسین آزاد کا، دوسرا حالی کا، تیسرا اکبر الہ آبادی کا، اور چوتھا نام آتا ہے اسماعیل میٹھی کا. اسماعیل میٹھی بھی حالی اور اکبر الہ آبادی کے ہم عصروں میں سے ہے. ہم عصر وہ جو ایک ہی زمانے کے ہوتے ہیں. جدید نظم کے فروغ میں اسماعیل میٹھی کا بہت ہاتھ رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے. اور ان کا بڑا کارنامہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہے، اور ان نظموں میں ہمیں ایک نصیحت کا جو انداز ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہم نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں دیکھتے ہیں اس میں انگریزی نظموں کے ترجمے بھی دیے ہوئے ہیں، یا انہوں نے انگریزی کے بہت سے نظموں کو ترجمے کے اندر پیش کیا ہے. دھیرے دھیرے 20ویں صدی آئی، جدید شاعری آگے بڑھی. اب اس میں انقلابی آہنگ آیا، اور اس کی جو وسعتیں تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید نظم کا جو دامن تھا وہ اور بڑا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں چک بست. چک بست کو وطنی شاعر بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے وطن کی چیزوں کو پیش کیا. ان کی ایک مشہور نظم خاک ہند ہے. نیکسٹ جو آتے ہیں اقبال ہے. آپ ان کو پورا دیکھ لیں ایک بار اور اچھے سے لکھ لیں، تب آپ کو اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. اقبال کو کون نہیں جانتا ہے، شاعر مشرق جنہیں کہا جاتا ہے. تو اقبال جنہوں نے اپنی شاعری سے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کی، اپنی شاعریوں میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے فلسفے کو پیش کیا ہے، اور نئے نئے رنگ کو اقبال نے اپنی نظموں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اقبال کی نظموں میں ہمیں جو سیاسی شعور ہے وہ بھی پورے شباب پر نظر آتا ہے، یعنی پورا نکھرا ہوا نظر آتا ہے. اقبال کی نظموں میں ہے خضر راہ، سرمایہ و محنت، سلطنت، غلامی، آزادی. اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری نظمیں ہیں یا اقبال نے جو نظمیں پیش کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اقبال کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں جوش ملیح آبادی. جوش ملیح آبادی کو شاعر فطرت، شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے. جوش جیسا ان کا نام ہے ویسی ہی ان کی نظمیں ہوتی تھی، جوشیلے. اس کے علاوہ شاعر رومان بھی جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے. ان کی نظموں میں ہمیں شباب زیادہ نظر آتا ہے. شباب مینز جوانی یا جوانی کی چیزیں، کیونکہ جوانی کے دن، جوانی کی رات، اس ٹائپ کی ان کی نظموں کے نام ہیں.
تو اس لیے جوش نے بھی بہت سی سیاسی نظمیں بھی لکھی ہے، جیسے ایک ان کی نظم ہے شکست زندہ کا خواب، جسے آپ پڑھیں گے تو پائیں گے کہ پورا ایک جیل کا منظر ہے، قیدی ہے کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جوش، چک بست، اقبال، ان سب نے مل کر جدید نظم کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو نام آتا ہے وہ ہے اختر شیرازی، حفیظ جالندھری، حمید اللہ افسر، احسان دانش، روش صدیقی، ساغر نظامی وغیرہ۔ جیسے جیسے یہ شاعری آگے بڑھی ہے ویسے ویسے ہی جدید نظم نے اپنی وسعتوں کو پھیلایا ہے، اپنے دامن کو پھیلایا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نظم یا غزل اب صرف حسن و عشق یا محبت پر محدود نہ رہ کر کے بہت ہی آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کے اندر مذہب کو بھی پیش کیا جانے لگا ہے، سیاست کو بھی پیش کیا جانے لگا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاق، نصیحت یا کسی قوم کی ترقی کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ تو اس کا دامن جو ہے، اس کا جو موضوع ہے، اس کا دائرہ جو ہے وہ بالکل بڑھتا گیا ہے، وسیع ہوتا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے، ایکسپلینیشن سمجھنا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز سے تھوڑا بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔